हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी आई होप इंशाल्लाह अब मैंने दूसरा उसको चेंज करके देखा है। आई एम श्योर अब ठीक रहेगा इंशाल्लाह। तो जो हम बात कर रहे थे, चले पहली हदीस तो उसमें आ गई है। अब दोबारा से मैं वो बात नहीं करूँगी। अब हम आते हैं अपने रेगुलर सबक की तरफ। हम कर रहे थे सूरत अल आराफ और उसकी करेंगे आज आयत नंबर 41। अब देखिए कि मैं कितने लोगों से ये बात करी थी कि अक्सर ये होता है ना कि हम लोग कहते हैं कि अभी तो कोई फौत हुआ नहीं है और अभी तो आखिरत आई नहीं है, अभी तो किसी को कब्र से तो कोई वापस नहीं आया, दोज़ख में क्या होगा, जन्नत में क्या होगा, हमें कैसे ये पता चलता है। और कोई भी ये सारी बातें बनी बनाई हैं। आप बिलीव करें, एक एक आया को आपने गौर करना है कि वो चीज़ देखिए। हम अक्सर कहते हैं ना कि तकदीर क्या है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का इल्म है। अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता था कि ये रूह जब जाएगी दुनिया में तो इसने क्या क्या करना है। बिल्कुल इसी तरह से आप देखें कि जन्नत और दोज़ख के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो इन्फॉर्मेशन दी है ना इन आयात में कि दोज़ख के अंदर जो लोग होंगे वो आपस में क्या बात करेंगे, जो जन्नत के लोग हैं वो दोज़ख वालों से क्या बात करेंगे और किस तरह से फरिश्ते उनके साथ कैसे कलाम करेंगे, ये सब कुछ बयाना बयान है कुरान में। ऐसा नहीं है कि ये बनी बनाई बातें हैं या स्टोरीज हैं और लोग ऐसे कह देते हैं कि नहीं जी किसी ने ऐसे कह दिया था। आज की आयत पे आपने ये गौर करना, बिल्कुल ऐसे जैसे आप मूवी नहीं देख रहे होते या ड्रामा देखते हैं कोई, तो उसमें आप बिल्कुल अपनी वो आप दिल की जो कहते हैं ना आंख, उसको खोल के आज की आयत को आपने सुनना है ताकि आपको इसका अच्छे से समझ आ जाए कि ये सब चीज़ें हक हैं, क़यामत हक है, द डे ऑफ जजमेंट अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होना हक है। और उस दिन क्या क्या होगा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सब कुछ बता दिया था कि हमने पिछली आयत में 40 से पहले जो आयत हम कर रहे थे ना, आपको याद है कि लास्ट आयत जो हमने की थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो लोग जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात नहीं मानते हैं उन लोगों के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा था कि वो जो तकब्बर करते हैं वो जन्नत में नहीं दाखिल हो सकते। और इतना नामुमकिन है उन लोगों का जन्नत में दाखिल होना, जैसे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया था कि सुई के नाके से ऊंट का गुजर जाना नामुमकिन है ना, इसी तरह से इतना ही नामुमकिन है कि वो लोग जन्नत में दाखिल हो सके। और आप देखें कि पिछली कितनी आयात से हम बार बार एक चीज़ पढ़ रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जिन लोगों ने है वमिन फौकिहिम, और उनके ऊपर से गवाश, गवाश कहते हैं ओढ़ना है। अब ये कौन लोग हैं? वो दो लोगों की बात की थी ना कि वो लोग जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात का इनकार करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्मों का इनकार करते हैं ना, उनके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि उनके लिए जहन्नम का बिछोना होगा और उनके ऊपर भी वही जहन्नम की। पूरे लेक्चर में आपने अपने दिल की आंख को खोलना है कि जैसे अगर हम गोश्त, आप देखिए भुना हुआ कोई मज़े का जो गोश्त बनता है तो नीचे कोयले होते हैं, उसके ऊपर हम रखते हैं उसको और उसके ऊपर भी हम कोयले डाल देते हैं ना, बिल्कुल वही नक्शा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ऐसे लोग जो जहन्नम में होंगे उनके नीचे भी आग होगी और उनके ऊपर भी आग होगी। और वकज़ालिका, और इसी तरह नजज़ी, हम कहा गया है वही लोग जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयत का इनकार करते हैं। अल्लाह अकबर। और जुल्म का, एक दफ़ा आप जुल्म का भी ज़रा समझ जाएंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। जहाँ जहाँ ये लफ्ज़ आएगा कि एक तो अदल होता है ना, तो अदल से जब आप ऊपर करते हैं, एक मैंने आपके साथ कोई नेकी की, आपने मेरे साथ उतनी नेकी कर दी, अदल हो गया। लेकिन अगर आप उससे बढ़ के काम करते हैं ना तो वो बदला है ना। लेकिन अगर आप उससे नीचे का काम करते हैं, जैसे आपने जितना हक था ना उसको हक नहीं दिया और उससे कम किया, तो वो जुल्म होता है। तो अब आपने ये देखना है कि हमारी ज़िंदगी में जहाँ भी हकूक़ की बात आती है कि मेरा, अक्सर ये होता है कि हम लोग अक्सर बात करते हैं कि मेरे साथ ये ज़्यादती, मेरे साथ ये ज़्यादती, लेकिन हम ये नहीं देखते कि मेरा क्या था, कि मेरे हकूक़ दूसरों के मेरे ऊपर क्या थे, मुझे तो अपना हिसाब देना है ना। वकदालिका, और इसी तरह से नजज़ी, हम बदला देंगे अज़्ज़ालिमीन, जालिमों को, वल्लज़ीना, और वो जो आमनू, हाथ, ये इतनी प्यारी आयत थी कि मुझे ये था कि इतनी आयत ऐसी पढ़ के ना एक दिल
تھوڑا سا ایسا ہو جاتا ہے. اور پھر جب ہم ایسی کوئی آیت آتی ہے تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ کم از کم ایک آیا ایسی بیچ میں آ رہی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. دیکھیں آمنو کے ساتھ آپ پورے قرآن میں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیشہ عامل الصالحات کا لفظ استعمال کیا. یہ نہیں کہ مسلمان ہو گئے چلو جی ہم مسلمان، مگر وسعہا، مگر اس کی وسعت کے مطابق. اولئک، یہی لوگ ہیں اصحاب الجنہ جو جنت والے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اب آپ ذرا غور کیجئے اس آیت میں، آیت نمبر 42 میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے. تو آگے ہونا تو یہ چاہیے تھا نا، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنت والے، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے. لیکن بیچ میں اگر آپ اس کو انڈر لائن کر دیں نا، لا نکلف نفسا الا وسعها، تو آپ کو اس کی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہیں، جو آیات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے نہیں دیے ہیں. وہ ہر لا نکلف، کسی نفس کے لیے وہ بھاری نہیں ہے. نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جان کو مگر اس کی وسعت کے مطابق. تو جتنے احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہیں وہ سارے کے سارے ویسے ہیں جو انسان کر سکتا ہے. ایسا تو نہیں ہے، دیکھیں نمازیں کتنی ہیں، 5 نمازیں ہیں نا. ایسا تو نہیں ہے کہ صبح سے رات تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نمازیں پڑھو. اگر سال میں ایک دفعہ روزے آتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ سارا وقت روزے رکھنے ہیں. حج زندگی میں ایک دفعہ آتا ہے. تو جو ہمارے بیسک فرض ہیں وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری وسعت کے مطابق ہی رکھے ہیں. ہم سورۃ بقرہ میں کیا پڑھتے ہیں؟ لا نکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت والیہا ما اکتسبت. نہیں، دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری وسعت کے مطابق، اللہ کو پتہ ہے کہ تم اتنا غم اٹھا سکتے ہو اس لیے دی. اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری وسعت کے مطابق ہی ہم سے پوچھیں گے کہ تم اپنا یہ کام کر کے آئے ہو کہ نہیں. فار ایگزامپل، اگر کسی کے پاس ملینز آف ڈالرز ہے، اگر وہ اس میں سے $1000 بھی خرچ کر لیتا ہے تو ورس بگ ڈیل. اب ایک بندہ ہے جس کے پاس ہے ہی $100، اگر وہ ایک ڈالر بھی خرچ کرتا ہے، $1 بھی خرچ کرتا ہے نا، تو وہ اس کے ایکول نہیں. وہ نہیں ہم تکلیف دیتے کسی جان کو اور مگر اس کی وسعت کے مطابق. اور قیامت کے دن بھی یہی ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جتنی وسعت جس کو دی ہے اس کے مطابق ہی اس سے سوال ہوگا. دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ اگر نماز کی آپ بات کر لیں کہ اگر جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو پھر ہوتا ہے کہ اچھا سفر میں ہو تو 15 دن پہلے اگر تم نے کہیں اور نہیں جانا تو تم اپنی نمازیں جو ہیں وہ چھوٹی کر لو. جیسے اگر 4 فرض ہیں تو اس کو 2 پڑھ لو، اس طرح سے کر سکتے ہیں. پھر اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے تو پھر اس کو یہ ہے کہ تم لیٹ کے نماز پڑھ لو. اگر تمہارے گھٹنوں میں درد ہے تو بیٹھ کے نماز پڑھ لو. ہر طرح کی آسانی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی جان پہ اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. اور یہاں پہ دیکھیے کہ یہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا یہی لوگ جنت والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان والا بنا دے. اور کیونکہ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، آمنو، ایمان لے آؤ. صرف منہ سے ہی صرف تم اسلام کہتے ہو کہ لا الہ الا اللہ ہم نے پڑھ لیا، ہم نے تو وہ بھی نہیں پڑھا. بیسیکلی ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں. لیکن عامل الصالحات، کہ عمل نیک کرو، یہی تمہارا ایک راستہ ہے جو تمہیں جنت تک لے جائے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے اس آیت میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 43 میں وَنَزَعْنَا، اور ہم نکال لیں گے، مَا فِي صُدُورِهِمْ، جو ان کے سینوں میں ہوگا، مِنْ غِلٍّ، کوئی کینہ، تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں. اب دیکھیے غل کو آپ دیکھیں کہ کینہ جو ہوتا ہے نا وہ دل کے اندر کی حالت ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں لے جانے سے پہلے وہ بھی صاف کر دیں گے. اس لیے کہ جنت میں تو کوئی کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا کہ اچھا اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا، اس نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا، وہ بھی نکل جائے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں اسی کے بارے میں ہم سورۃ حشر میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ دعا بھی سکھائی کہ یہ پڑھا کرو، یہ مانگا کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس غل سے پاک کر دے. کہ ربنا اغفر لنا، آیت نمبر 10 ہے سورۃ حشر کی آیت کی، کہ ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا، اور ہمارے بھائیوں کو، وہ دینی بھائی جو ہیں جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے، وَلَا تَجْعَلْ، اور نہ رکھ، فی قلوبنا، ہمارے دل میں، غلن،
कोई कीना लिल्लज़ीना आमनू, उन लोगों के लिए जो ईमान लाए। रब्बना, ए हमारे रब, इन्नका रऊफुर रहीम, बेशक तू बड़ा शफीक है, बड़ा रहम करने वाला है। तो ये दुआ आप भी मांगा करें, क्योंकि जन्नत में इस गिल के साथ नहीं जाया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे दिलों में भी अगर किसी के लिए कोई छोटी सी भी कदूरत है ना, उसको भी दूर कर दे। क्योंकि हज़रत अली कहा करते थे इस आयत के बारे में कि मुझे उम्मीद है कि मेरे और उस्मान, तलहा और ज़ुबैर के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यही आयत नाजिल की। क्योंकि देखिए, अगर उस ज़माने में भी, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जाती, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उनकी जंगें भी आपस में हुई थी, सहाबा भी कुछ उस जमात में हो जाते थे, कुछ उस जमात में थे। एक थोड़ा सा दिल के अंदर ऐसी बात आ जाती थी, तो वही बात कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी सी कदूरत भी दिल में, इतना सा गिल भी दिल में नहीं होगा कि जन्नत में वो उस तरह से जा सकेंगे। उससे पहले ही अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे पाक कर देंगे। और ये दुआ इसलिए बहुत मांगा करें। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वो जन्नत कौन सी होगी, तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, के बहती होंगी जिसके नीचे नहरें। वक़ालू, और वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना। अब देखिए, फिर गौर कीजिए कि अभी कोई हम में से तो नहीं गया ना, आखिरत तो नहीं आई है, अभी तक क़यामत का दिन नहीं आया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उस दिन की खबर दे रहे हैं कि उस दिन जो लोग जन्नत में जाएंगे, वक़ालू, और वो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, कि तमाम शुक्र, तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला के लिए, हदाना, जिसने हमें इस दुनिया में हदायत दी थी, लिहाजा इसके लिए, व मा कुन्ना, और नहीं थे हम, लिनहतदिया, कि हम हदायत पाते, लौला, अगर ना होता, अन के हदान अल्लाह, कि अगर हमें अल्लाह हदायत देता। ये कौन लोग कह रहे हैं? ये जो जन्नत में जाने वाले लोग हैं ना, वो ये कह रहे हैं कि अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हदायत ना देता तो हम कभी जन्नत में ना जाते। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि लोग कहते हैं ना कि जी बस अल्लाह ही हदायत नहीं देता, वरना तो दुआ करो अल्लाह हदायत दे दे, और ख़ुद अमल नहीं करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अब आगे आयत में आप देखिएगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमाते हैं, लकद जाअत, लकद अलबत्ता तहकीक, जाअत, आगे, रसूलु, रसूल, ये कौन कह रहे हैं? जो जन्नत में गए थे ना, वो कहते हैं कि आगे रसूल, रब्बना, हमारे रब के, बिल हक, हक के साथ, कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो हक कहा था। क्योंकि अब तो वो जन्नत अपनी आंखों से देख रहे हैं कि जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया में वादे किए थे कि नेक अमल करेंगे तो उनको ये मिलेगा, उनको ये मिलेगा, तो वो अब कह रहे कि जो रसूलों ने वादे किए थे वो बिल्कुल हक थे। वह नूदू, और पुकारा जाएगा। अब कौन पुकारेगा? या तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको पुकारेंगे, या फरिश्तों के थ्रू अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको पैगाम देंगे कि वो पुकारे जाएंगे, अन के तिलकुमुल जन्ना, कि ये है जन्नत, और इस्तमुहा, कि जिसके तुम वारिस हुए। वारिस कैसे हुए? क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम हमारे बाप है ना, आदम अलैहिस्सलाम के बाद अब जन्नत के वारिस इसी तरह से एक नस्ल के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, जो नेक लोग होंगे वो एक दूसरे के जन्नत में वारिस होते हैं। तो वारिस होंगे बिमा कुंतुम तामलून, जो तुम अमल करते थे। अब यहाँ पे कितनी खूबसूरत बात है कि बंदा ये कहता है कि या अल्लाह, अगर तू हदायत ना देता तो मैं कभी भी यहाँ ना पहुँचता, ये तेरा शुक्र है, तमाम तारीफ़ें तेरी हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं कि तेरे अमल की वजह से तुझे मिली थी। देखिए, अमल जब हम करते हैं ना, ऑफ कोर्स हमारे अमल इतने तो नहीं होते कि इतनी बड़ी जन्नत हमें मिल जाएगी, लेकिन जब हम नेक अमल करते हैं, नेक अमल कैसे करेंगे? अल्लाह के हुक्म मानेंगे ना, अहकामात मानेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये फरमाया था कि ये करना है और ये नहीं करना, तो हम उसी तरह से कर रहे हैं। और जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात की पैरवी करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू तआला खुश होते हैं, और जब वो खुश होंगे तो वो फिर अपने बंदों को जन्नत नवाजते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब अपनी आंख फिर वही खोलिए दिल की, कि वह नादा, और पुकारेंगे, असहाबुल जन्ना, जन्नत वाले लोग जो होंगे ना, जो जन्नत में बैठे होंगे, वो पुकारेंगे असहाबुन नार, आग वालों को, जो दोज़ख में लोग होंगे, अन के, कद वजदना, तहकीक पा लिया हमने, माँ वादना रब्बुना, कि जो वादा किया था हमारे रब ने, हक, कि हमारे रब ने जो वादा किया था वो सच्चा पक्का वादा जो भी था, हमें तो वो सब कुछ मिल गया। फहल वजदना, तो क्या पा लिया तुमने, मा वादा रब्बुकुम, जो वादा किया था तुम्हारे रब ने, हक का, सच, कि जो तुमसे वादा किया था दोज़ख वालों को जन्नत वाले कह रहे। अब देखिए,
कैन यू इमेजिन? अब हमें लगता है कि अच्छा जन्नत वाले दोजख वालों को क्या देख सकेंगे? तो आज आप देखिए, जब हम टीवी देख रहे हैं या अभी आप मुझे सुन रहे हैं, मैं किधर बैठी हुई हूँ, आप किधर बैठे हुए हैं, तो इसी तरह से क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला भी दिखा देंगे कि जन्नत वाले दोजख वालों को देखेंगे और उनसे बात भी कर रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि हमारा तो वादा पक्का हो गया, तुमने भी क्या पा लिया जो तुम्हें वादा किया था अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कि जब तुम गलत काम करोगे तो तुम्हें सज़ा मिलेगी, तुम झूठ बोलोगे तो ये होगा, तुम गलत काम करोगे तो तुम्हें ये सज़ा मिलेगी, मत करो, फहाशी हराम है, देखो शराब हराम है, देखो ये चीज़ें ना करना। तो दोज़ख वालों ने तो वही बातें ना जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कही थी उसको नहीं माना होगा, तो उनसे ही पूछ रहे हैं कि जो तुमसे वादे हुए थे क्या तुम्हें भी सच लगे? कौलू, वो कहेंगे नाम, हाँ, फ़अज़्ज़ना, तो पुकारेगा, मुअज़्ज़नुन, पुकारने वाला, बैनहुम, उनके दरमियान, जन्नत वाले जो लोग थे ना उनके दरमियान, अल्लानतुल्लाह, कि अल्लाह की लानत हो, अला ज़ालिमीन, ज़ालिमों पर। अल्लाहु अकबर। अब देखें कि वहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला पहले से बता रहे हैं कि ये सारा कुछ होगा। वो लोग जो ये कहते हैं ना कि कुछ नहीं होना, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो माफ़ करने वाले हैं, रहीम है, करीम है, आप जो मर्जी करते हो। देखो ये जो मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ऐसी आयात जब आती है ना तो मेरे दिल को इतनी एकदम से सुकून मिलता है, खुशी मिलती है कि चलो जी अब अच्छी वाली बात ऐसी भी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला रहम करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला के सारे वादे जो कुरान पाक में है ना, जन्नतों के वादे, वो सब मोमिनीन के लिए हैं जो अल्लाह के अहकामात को मानने वाले हैं। और जो अल्लाह के अहकामात को नहीं मानते ना, आप देखें मुनाफिक जो हैं वो कहाँ पे होंगे? वो दोज़ख के आखिरी दर्जा जो दर्क है ना उसके अंदर होंगे, जिससे दोज़ख भी पनाह मांगती है। तो अल्लाह के वादे सच्चे हैं। अब हम इस दुनिया में ये सोच के गए कि भाई मेरे से तो ये अमल नहीं होता। आजकल की दुनिया में देखे ना, वो तो ज़माना ऐसा था, आजकल कहाँ होता है। तो क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला को नहीं पता था 2022 में क्या होने वाला है? कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का इल्म नहीं था कि उस ज़माने में 22 में एक आयशा होगी जो ऐसे बात कर रही होगी, वो ऐसे अमेरिका में होगी, वहाँ पे कैसे लोग होंगे, वो इन आयात पे अमल नहीं कर सकते? क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी मुश्किल आयात दे देंगे हम लोगों को? क्या इतने मुश्किल हुक्म होंगे हमारे लिए? हमारा जो नफ्स है ना, उसको हमने अपना खुदा बना लिया है। मेरी ज़ात, मेरी खुशी, मैं नहीं ये कर सकती हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ? ये जो सारा कुछ मैं है ना, फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला इसीलिए आपको उस आँख से दिखा रहे हैं कि देखो कि उस दिन ये होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत मोहब्बत करने वाले हैं, वो रहमान है, रहीम है, वो बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनकी सारी मोहब्बत क़यामत के दिन उन लोगों के लिए है जो अल्लाह के अहकामात पे अमल करने वाले हैं। देखिए इतनी बड़ी खुशखबरी है कि फ़अम्मा मन सकुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिन रादिया, कि नामा या माल जिनका भारी होगा। ये कहीं नहीं है कि गलती नहीं होगी, इंसान है ना, हमसे गलतियाँ होंगी, हम करते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था जहाँ गलती हो जाए फ़ौरन तौबा कर लो, फ़ौरन इस्लाह कर लो, अपने आप को फ़ौरन उस रास्ते पे चला दो। और अगर एक गलती हो जाती है तो उसके बराबर एक नेकी भी कर दो, क्योंकि नेकियां तो 10 का अजर मिलेगा, बुराइयां एक है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि बर्बाद हो गया वो शख्स जिसकी नेकियां जो है वो बुराइयों से ज़्यादा होगी, क्योंकि अकाइयाँ दहाइयों से ज़्यादा होगी, क्योंकि वो तो एक है। और वाकई बर्बाद हो गया जिसकी एक बुराई भी ज़्यादा हो जाए, उससे जिसमें 10 है आ जाएंगी। वो भी आयात इंशाल्लाह आप देखेंगे और आप देखें कि ये जन्नत भी बरहक है और दोज़ख भी बरहक है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे फरमाते हैं कि अल्लाज़ीना आयत नंबर 45 में, अल्लाज़ीना वो जो यसुद्दूना रोकते थे, अन सबीलिल्लाह अल्लाह की राह से, व यबगूनहा और वो तलाश करते थे इसमें ईवजा टेढ़पन। अब देखिए अल्लाह की राह से कैसे, हम जुबान से तो नहीं रोकते किसी को, लेकिन हमारे रवैये रोक देते हैं। हमें कई दफ़ा पता भी नहीं चलता कि हम क्या, चली जाना ना अब क्लास में, तो रोज़ अब क्लास में जाना, चल ना आप पहले ये कर लेते हैं, आ जा ना, आज चल पार्टी में चलते हैं ना, कोई बात नहीं, कुछ भी ऐसी बात। आप ये देखें कि इसको ना बुलाना, पार्टी में आके सारा वक्त दर्स देती रहती है, हम बोर हो जाते हैं, यार बस बड़ी हो गई है। हम मजाक से भी बात करते हैं ना अपने दोस्तों के बारे में या जानने वाले के बारे में, लेकिन ये क्या होता है कि उनको उस रास्ते से रोक देना।
کہ وہ ان کو جس کے بارے میں آپ بات کرتے ہو نا، کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہر کوئی اتنا پکے ایمان والا نہیں ہوتا کہ ابھی وہ راستے میں چل رہا اور وہ جم جائے کہ بس ٹھیک ہے جی میں تو اللہ کے راستے میں چل گیا. بعض لوگ بیچارے ابھی چھوٹے معصوم سے چھوٹے چھوٹے قدم چلا رہے ہوتے ہیں کہ میں اللہ کے راستے میں چل رہی ہوں، اور دل میں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میں اللہ کے احکامات مان رہی ہوں. لیکن جب اس کو باہر سے ایسی چیزیں ملتی ہیں نا، تو وہ بندہ گھبرا جاتا ہے کہ میں تو نیکی کا کام کرنے جا رہی ہوں، میں تو رب کو راضی کر رہی ہوں، تو پھر لوگ میرے کیوں اگینسٹ ہو گئے، میری فیملی میرے سے کیوں مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. یہ اللہ کے راستے سے روکنا ہی ہوتا ہے. آپ کبھی اب اس بات کو سوچیں گے نا آج کہ ہم کس کس اینگل سے دوسروں کو، کسی کے حجاب کا مذاق، کسی کے نقاب کا مذاق، کسی کو کچھ سے کچھ کہہ دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، وہ یبغونہا عوجا، اور اس میں وہ تلاش کرتے ہیں ٹیڑھ پن. کیسے تلاش کرتے ہیں؟ دیکھو آج کل اسلام بھائی آئی ڈونٹ بلیو آن حدیث، کتنے آرام سے کہہ دیتے ہیں لوگ کہ جی اتنی بعد میں لکھی گئی تھی. اب جب آپ نے ہی علم نہیں لیا، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ حدیث کیسے جمع کی گئی، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ حدیث تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، قرآن بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، بک فارم میں تو بعد میں لکھا گیا. اسی طرح سے حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اس کو بک فارم میں اس کو چھان بین کر کے آپ نے اگر علم نہیں لیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حدیث ٹھیک نہیں ہے. تو اتنی بڑی بڑی باتیں کہہ دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُمْ بِالْآخِرَاتِ کافرون. اور وہ جو تین چیزیں نا، نمبر ایک جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، وہ دین میں کجی کوئی نہ کوئی ایسی بات کریں گے، نہیں نہیں دیکھو ایسے نہیں ہے، میں آئی ڈونٹ بلیو اٹ، یہ ایسی چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں، کیا تمہارا دماغ نہیں ہے، تم ساری چیزوں پہ بلیو کر لیتے ہو. قرآن سامنے کھلا ہوا ہے پھر بھی، اور پھر آخرت پہ بلیو نہیں کرتے کہ کوئی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آخرت پہ بلیو کیا ہے؟ حساب کتاب ہے نا، حساب کتاب کے بعد یا جنت ہے یا دوزخ ہے. اور اس پہ دیکھیں، آپ خود اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ دیکھیں کہ ہمارا اس پہ کتنا یقین ہے کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے. اس کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ابن آدم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے سے ایک قدم اٹھا نہیں سکے گا جب تک وہ اس بات کا جواب نہیں دے گا کہ اس نے وقت کہاں گزارا تھا، وقت کہاں گزارا تھا. تو کہاں پہ دیکھیے، اب سارا دن آپ صبح سے رات تک دیکھیے، ایک مومن کے لیے تو دیکھیں نا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں گرفتار ہو گیا، اس نے اپنا آپ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ جس نے اپنی جان اپنا مال اللہ کو بیچ دیا، اور وہ لگائے ہوئے وہ صبح سے گھر کی صفائی کر رہا ہے، بچوں کو دیکھ رہا ہے، کھانا پکا رہا ہے، عبادت ہی عبادت ہے، عبادت ہی عبادت ہے. سارا وہ کوئی کام بھی کرتا ہے مسکرا کے دیکھتا ہے، عبادت ہے، رائٹ. لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کریں، صبح سے رات تک لگے ہوئے کام کرنے پہ جا رہے ہیں، جی کام پہ گئے تھے، جاب پہ وقت ہی نہیں ملا نماز پڑھنے کا، ہائے ہائے اتنی مشکل ہوگی یا اللہ، کوئی سمجھ ہی نہیں آتی، صبح ہوتی ہے رات ہو جاتی ہے، ایک ہفتہ گزر جاتا ہے، سال گزر جاتا ہے، دنیا 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 گھسیٹ رہے ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا دیکھ نہیں رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھی ہمیں جس مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا نا، اگر ہمیں اس کی سمجھ آ جائے تو واللہ زندگی اتنی پیاری ہو جاتی ہے، اتنی آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں پہ چین آ جاتا ہے. بڑی سے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں چلنے سے ایسی بات نہیں ہے کہ دنیا میں مشکلیں نہیں آئیں گی، ایسی بات نہیں ہے کہ غم نہیں آئیں گے، صرف یہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں اس کو ڈیل کرنے کا طریقہ آ جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ جو اللہ کی محبت ہوتی ہے نا، جو دین کی سمجھ ہوتی ہے، کیونکہ دین کیا ہے، از اے وے آف لائف. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ایک چیز کو سمجھاتے کہ کیسے ڈیل کرنا ہے. کیا تم سوچو گے دنیا کی زندگی کی ساری نعمتیں ہیں، ان کو تمہارے لیے میں نے مسخر کر دیا ہے، تمہارے نوکر ہے، پوری کائنات تمہارے لیے کام کر رہی ہے، تم میرے بندے ہو، تم میری عبادت کے لیے ہو، رائٹ. اتنا بڑا مقام اشرف المخلوقات میں سے ہم لوگوں کو رکھا، ہم نے اپنی قدر ہی نہیں جانی. ہم وہی دنیا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مچھر کے پر کے بارے، اتنی بھی حقیقت نہیں ہے دنیا کی، کچھ بھی حقیقت نہیں ہے، کھیل و تماشا ہے دنیا کی زندگی، اس کو ہم نے اتنا بڑا کر دیا. وہ کیا کہے گی، وہ کیا کہے گی، میں کہیں پیچھے نہ رہ جاؤں، میری زندگی، میرا بھی کوئی حق ہے، میری بھی کوئی خوشی ہے. کس چیز میں ہم لوگ لگ جاتے ہیں؟ اگر ایک رب کو منا لو نا، وہ کہتے ہیں وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک اللہ کو منا لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پوری کائنات کو آپ کے سامنے لے آئیں گے.
اور وہی بات کہ دکھ آئیں گے لیکن ڈیل کرنے کا طریقہ آ جاتا ہے، صبر کرنے کا طریقہ آ جاتا ہے، شکر کرنے کا طریقہ آ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ مومن کی تو شان ہی بڑی ہے کہ جب اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نوازتا ہے نا، اتنی کرم کرتا ہے تو وہ شکر کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ مصیبتیں آ جاتی ہیں، آزمائشوں میں ڈالتا ہے نا، تو وہ صبر کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے۔ وہ تو دونوں طرف سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ ہماری زندگی ہے کتنی کو، ہے کتنی۔ اب دیکھیں میں امریکہ سے چلی تھی، راستے میں فار ایگزامپل میں نیو یارک میں رکی ہوں، میرا 4 گھنٹے کا اگر اسٹے بھی تھا تو 4 گھنٹے میں اس کے بعد میں نے پاکستان آنا ہے۔ پاکستان سے آ کے میرا ڈیسٹینی تو یہی تھی نا، اگر میں نیو یارک میں اپنا پورا سامان کھول کے بیٹھ جاتی، اچھا جی یہ چیزیں ہیں، میں یہ اس کے لیے لائی تھی، ری پیک کرتی ہوں، اچھا ٹھیک ہے یہاں پہ میں اپنی چیزیں رکھوں، اب میں جا کے نا 1-2 تکیا بھی لے آتی ہوں، تھوڑی دیر بیٹھوں گی، لیٹوں گی، اچھا میں یہ سجا کے رکھتی ہوں، اتنی دیر اناؤنس ہوتا ہے کہ جی فلائٹ کا ٹائم ہو گیا، تو میں تو سامان ہی نہیں پیک کر سکوں گی، اب آگے کہاں جاؤں گی، فلائٹ تو آگے نکل جائے گی۔ اب دیکھیں کہ یہی بات کہ دنیا بالکل اسی طرح سے ہے جیسے ایک قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہے۔ آپ یہ ذرا دیکھیں دنیا کی زندگی پھر کتنی کو ہے، جس میں ہم نے اتنے بکھیڑے، میں وہ نہیں منع کرتی ہوں، کریں وہ سارا کچھ، اللہ نے رزق دیا، اللہ نے جو نعمتیں دی ان کو انجوائے کریں، لیکن ان کو یہاں تک رکھیں۔ جب وہ دل کے اندر اترتی ہے نا پھر وہ تکلیف دیتی ہیں۔ کبھی آپ بلیو کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے پیسہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن کو دیا ہے بڑا آسانی ہو جاتی ہے نا، بیسک ساری چیزیں پوری ہو جاتی ہے، جن کو اور دیا ہے تو دیکھیں امتحان کتنا بڑا کہ تمہارے رشتہ دار، تمہارے جاننے والے، یہ سب کا جو حق تھے وہ تم نے دیے کہ نہیں دیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جو دیتے ہیں نا رزق کا، یہ پیسے کی میں ابھی جسٹ بات کرتی ہوں، دیکھیں جتنا یہ بے سکونی پھر دیتا ہے نا اگر اس کا حق ادا نہیں ہوتا، یہ جن کے ساتھ ہوتا ہے نا، آپ کبھی ان کی زندگیاں دیکھیں، پہلے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتے ہیں، لیکن پھر جب وہ کھینچتے ہیں نا تو یہاں کا سکون، جو نیندیں ہوتی ہیں اور جو بے چینیاں ہوتی ہیں سمجھ نہیں آتی ہے، سارا کچھ پاس ہے، ہر چیز اللہ کی نعمت نظر آ رہی ہے، لیکن چین کیوں نہیں ہے، چین کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو آپ لوگوں کو مجھے جو نعمتیں دی ہیں نا ان کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں اتنی نعمتیں، لیکن ان نعمتوں کا حق بھی پوچھا جائے گا کہ میں نے یہ نعمتیں دی تھی، آنکھیں دی ہیں نا نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ان سے حق کیا ہے کہ ہم وہ چیزیں دیکھیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات میں ہیں، جو اس سے یہ نہیں ہے کہ ہم سارا کچھ ہی کرتے جا رہے ہیں، غلط چیزیں بھی دیکھ رہے ہیں، غلط موویز دیکھ رہے ہیں، غلط چیزیں پڑھ رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا۔ پاؤں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیے ہیں نا، اس سے چل کے کس جگہوں پہ جا رہے ہیں، ہاتھ دیے ہیں، زبان دی ہے، ہم کیا بات کریں، اسے کہ تانے دے رہے ہیں لوگوں کو، یا لوگوں کے دل دکھا رہے ہیں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد بھی اس کو لگا رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری دیکھیں، پھر میں وہی بات کروں گی کہ دنیا جو ہے نا، ہمارے رشتے، ہماری خاندان، ہماری یہ سارا کچھ، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، اور اگر ہم اللہ کے احکامات کے اندر رکھتے ہیں تو یہ عبادت ہے ساری کی ساری۔ کسی رشتہ دار بیمار کو دیکھنے جو 70,000 فرشتے ہمارے ساتھ چلتے ہیں، تو نیبر کو دیکھیں کہ نیبر اگر ہمارا بھوکا سو جائے تو کتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ اے بندے میں سخت بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا کیوں نہیں دیا؟ تو بندہ کہے گا یا رب العالمین آپ کیسے بھوکے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تیرے ساتھ والے گھر میں فلاں بندہ تو جانتا تھا، تیری ریچ بھی تھی وہاں تک، وہ بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں دیا، اگر تو ادھر جاتا اس کو کھانا کھلاتا تو مجھے وہاں ہی پاتا، میں ادھر ہی ہوتا۔ اب دیکھیے تو صحیح کہ دین اتنا پیارا، دین ہمارا اتنی آسانیوں والا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نا کسی کی چیز اپنے پاس رکھتے نہیں ہیں۔ دا مومنٹ آپ ایک نیکی کرتے ہو نا، مومنٹ آپ نیکی کرتے ہو، اسی لمحے جو واپس ریئیکشن ہوتا ہے نا قیامت کے دن، تو کہتے ہیں نا احد کے پہاڑ جتنی نیکیاں ملیں گی، لیکن رائٹ دیئر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ جو چین دیتے ہیں نا وہ اسی کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ کوئی نیکی، اسی وجہ سے وہ ہنگر بڑھتی جاتی ہے نا، پھر بندہ اور نیکی ایک سے دوسری کی طرح لیڈ کرتی ہے، پھر دوسری نیکی کرنے کو بندے کا دل چاہتا ہے۔ اسی طرح سے گناہ جو ہے نا وہ شروع میں تو بندے کے دل کو کھٹکتے ہیں،
کہ ہو یہ غلط ہو گیا، لیکن پھر جب وہ کرتا ہے پھر وہ دوسری طرف ہوتا ہے، پھر اس کو لگتا ہے ہائے یہ ہو گیا، لیکن آپ بلیو کریں وہی گناہ کرتے کرتے وہ اتنی عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ اس کا احساس بھی ختم ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آگے آگے آیات آئیں گی، قسم سے ایسے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کاش یہ قرآن ہماری زندگی میں شروع سے کھلا ہوتا۔ دیکھیں چغلی جیسے لگانا ہمیں کتنی آسان لگتی ہے نا، کہ ہائے ہائے یہ چھوڑنا کتنا مشکل ہے، گئے تھے دوستوں کے بعد پھر وہی باتیں ہو گئی، دیکھیں، اور کتنی آرام سے لوگ کئی دفعہ پوچھتے ہیں کہ پھر کیا بات کرے، تو ہر بات ہی چغلی ہو جائے گی۔ اصل میں ہم لوگوں کو شروع سے عادت بھی پڑ جاتی ہے نا، کہ دیکھیے ایک تو بات یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی کے بارے میں وہ بات کی جو اس میں نہیں تھی تو وہ چغلی ہے۔ چغلی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ بہت بڑی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، کہ جو اس میں ہے، اس میں وہ چیز ہے، وہ برائی ہے یا جو بھی ہے، آپ نے اس کی غیر موجودگی میں جو اس کی برائی کی وہ چغلی ہے، وہ اس کے اندر تھی عادت۔ لیکن اگر وہ عادت نہیں تھی نا تو وہ تو بہتان ہو جائے گا، وہ تو اس سے بھی بڑی چیز ہو جاتی ہے۔ اور اگر چغلی کے بارے میں آپ کو، اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص آیا اور روتا ہوا آیا، اور ان کے قدموں میں آ کے گر کے رو رہا ہے کہ امیر المومنین مجھے کچھ ایسا بتائیے میں کوئی کفارہ ادا کر سکوں، مجھ سے گناہ ہو گیا، میری اللہ کبھی بخشش نہیں کرے گا۔ تو صحابہ بھی تھے ساتھ، انہوں نے پوچھا کہ آخر کیا کیا ہے تم نے، تم اٹھو تو صحیح، تم بتاؤ کہ تم نے کیا کیا ہے۔ تو اس نے اٹھ کے کہا کہ میرے سے زنا ہو گیا ہے، تو بس بڑی غلطی ہوگی۔ تو امیر المومنین حضرت عمر نے پتہ کیا کہا؟ غور کیجئے، حضرت عمر نے کہا کہ تیرا ستیہ ناس، مجھے تو یہ لگا کہ تو کہیں چغلی لگایا کسی کی، اتنی بڑی بات ہے، حالانکہ وہ بھی بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، لیکن یہ لفظوں پہ غور کیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے تلے رکھے، آمین ثم آمین، اور ہم قرآن کو سمجھنے والے بن جائیں۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَيْنَهُمَا حجاب، اور ان درمیان ان دونوں کے ایک حجاب ہوگا، وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور اعراف پر۔ اور بَيْنَهُمَا حجاب، یہ کون سی کس کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ کہ جنت اور دوزخ کے درمیان میں ایک دیوار ہوگی اور وہاں پہ حجاب ہوگا، مینس کہ جنت اور دوزخ علیحدہ علیحدہ ہوگی، درمیان میں ایک دیوار ہوگی۔ اور وَعَلَى الْأَعْرَافِ، اور اعراف پر۔ اعراف کون سا مقام ہے؟ یہ جنت و دوزخ کے بیچ کا مقام ہے، وہاں پہ رجال، کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون، وہ پہچانتے ہوں گے، کلن، ہر ایک کو، بسیماہم، ان کی علامتوں سے۔ اچھا اب میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کون لوگ ہوں گے۔ اب ہم نے وہ پڑھا تھا نا ابھی پیچھے، میرا خیال ہے 3-4 کلاسز پہلے، اور میں بار بار وہ ریپیٹ بھی کرتی ہوں کہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، وہ والی آیت ہم نے پڑھی تھی، کیا تھا کہ جس کے نامہ اعمال بھاری ہوں گے وہ جنت میں چلا جائے گا، اور جس کے کم ہوں گے، جس کی جو خفت موازینہ، کہ جس کا نامہ اعمال جو وہ ہلکا ہوگا، جس کے گناہ بیسیکلی بھاری ہوں گے، تو وہ دوزخ میں چلا جائے گا۔ وہ تو دونوں کا معاملہ ہو گیا نا، ہمیں سمجھ آ گئی۔ اب یہ اعراف میں کیا ہوگا کہ وہ لوگ، اب بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے نامہ اعمال برابر برابر ہوں گے، نیکیاں اور برائیاں برابر برابر ہوں گے، ان کو اعراف پہ روک لیا جائے گا۔ اس کے بارے میں مفسرین کی ڈیفرنٹ تفسیر ہے، میں آپ کو صرف ایک ہی ابھی اس لیے بتانا چاہ رہی ہوں کہ پھر کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ اچھا جی اب یہ اعراف والے لوگ جو ہے نا، یہ اعراف کہتے ہیں بلند جگہ کو، جیسے آپ سمجھ لیں پل جنت و دوزخ کے درمیان میں، تو وہاں پہ کھڑے ہوئے وہ جنت والے لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے اور دوزخ والے لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، کین یو امیجن؟ ادھر اس وقت ان کے پاس ایک نیکی بھی نہیں ہوگی ایکسٹرا، کہ ایک نیکی ہوتی تو ہم جنت میں چلے جاتے، اس لیے کہ انہوں نے نیکیاں اتنی کی ہیں کہ وہ دوزخ میں نہیں جا سکتے، اور انہوں نے گناہ بھی اتنے کیے ہوئے ہیں کہ وہ جنت میں بھی نہیں جا سکتے، اب درمیان میں اٹکے ہوئے ہیں۔ اور اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، آپ دیکھیے کہ جس وقت قیامت کے دن نا، میں سورۃ عبسہ میں اس کی تھوڑی سی آپ کو تفسیر بتاتی ہوں۔ اللہ اکبر، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، کہ جس دن آ جائے گی کان کو پھاڑ دینے والی آواز نا، قیامت کے بارے میں آتا ہے کہ اتنا شور ہوگا، اتنی دہشت ناک آواز ہوگی قیامت والے دن، کہ یوم یفر المرء من اخی، کہ اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے۔ کوئی کہے گا نا کہ ایک نیکی دے دو،
تھوڑی سی دے دو, کوئی کسی کو نہیں پہچانے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ کہ اس دن کیا ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ, کہ اس دن بھاگے گا انسان اپنے بھائی سے, و امہ و ابی, اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے, اللہ اکبر, و صاحبتہ, اور اپنی بیوی سے, و بنی, اور اپنے بیٹوں سے. سر آپ کچھ علماء ہیں ایسے جن کے آپ بیان سنتے ہیں, وہ بہت زور لگاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے شادیاں کرو شادیاں کرو. تو میں یہ پڑھ رہی تھی کہ دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوب مطلب ڈر والی آیت تھی نا, یہاں پہ بیٹوں کے لیے ایک نہیں کہا کہ اپنے بیٹے سے, صاحبت ہی ایک بیوی کا بات ہے کہ اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹوں سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے کہ اپنی بیوی, وہ دوسرے سے بے پرواہ ہو جائے گا. کوئی رشتہ, یہ سب دنیا کے رشتے ہیں, وہاں پہ جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کوئی کسی کو ایک نیکی بھی نہیں دے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو اب یہ جو اعراف والے لوگ ہیں نا, ان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعرفونا, وہ پہچانتے ہوگے, کلم بسیماہم, کہ ہر ایک کو ان کی علامتوں سے, کہ وہ ان کو جان رہے ہوں گے. اچھا میں یہ دیکھ رہی تھی کہ یعرفونا میں نا کہ اللہ اکبر, کہ وہ پہچان رہے ہوں گے, کہ ہماری پہچان کیا ہوتی ہے, اپنے گھر والے, اپنے رشتہ دار, اپنے دوست احباب, یا جن کو ہم کبھی ملے ہیں تو ان کو پہچانتے ہوں گے. اور ان کی علامتیں بھی جیسے جنت والوں پہ کہتے کہ جو وضو کے نشان ہیں وہ چمک رہے ہوں گے, اس سے بھی پہچانے جائیں گے. تو میرا آنیسٹلی میں اس میں نا تھوڑی ڈیپتھ میں جا کے سوچ رہی تھی کہ اللہ اکبر, کہ اگر اللہ نہ کرے اللہ کرے کہ ہم سارے گھر والے ایک ہی جگہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنتوں میں بھیج دے, لیکن پہچان رہے ہوں گے, کیونکہ کچھ لوگ دوزخ میں ہوں گے جو گناہ گار ہوں گے. ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا, فیملی میں بھی, جاننے والوں میں بھی, اور کچھ لوگ تو ہم کسی کو دنیا میں اتنی سی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے. اگر کسی کو تکلیف میں دیکھیں تو بس صفار جان نکل جاتی ہے. اور ایسی تکلیف جو دوزخ کی تکلیف کی بات کر رہی ہوں, تو وہاں پہ اعراف کی جگہ پہ کھڑے ہو کے وہ دیکھ رہے ہیں ادھر بھی کہ لوگوں کا کیا حال ہے, اور وہ جنت والے لوگوں کو بھی. اب دیکھیں سب سے پہلے تو جنت کا ذکر ہے, وہ نادو, اور وہ پکاریں گے. دیکھیں وہاں پہ بھی آوازیں جائیں گی, حالانکہ اتنا بڑا محشر کا میدان ہوگا, وہاں پر بھی یہ سارا کچھ ہو رہا ہوگا کہ وہ پکاریں گے اصحاب الجنہ, جنت والوں کو, ان کے سلامن, کہ سلام ہو علیکم تم پر, لم یدخلوہا, کہ ابھی نہیں وہ داخل ہوئے ہوں گے, وہم یطمعون, اور وہ اس کی طمع کر رہے ہوں گے, مطلب ان کی خواہش ہوگی کہ مطلب ہم جنت میں کسی طرح سے داخل ہو جائیں, مطلب امید رکھ رہے ہوں گے کہ ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کریں. آپ سوچیں اس وقت ان کا کیا عالم ہوگا کہ جب وہ دوزخ بھی دیکھ رہے ہیں, کہ اگر اللہ نے ہمیں نئی جنت میں بھیجا تو ہمارا کیا حال ہوگا. اور وَإِذَا صُرِفَتْ, اور جب پھیری جائیں گی. اب دیکھیے جنت کی طرف تو وہ خود دیکھ رہے ہیں نا, تو دوزخ کی طرف وہ دیکھنا نہیں چاہ رہے. ان کو اتنا خوفناک وہاں کا ماحول اس وقت سچویشن ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی پھیری جائیں گی جب ان کی ابصارہم, ان کی نگاہیں, تلقاء اصحاب النار کی طرف, اصحاب النار دوزخ والوں کی طرف, قالو, وہ کہیں گے ربنا, اے ہمارے رب, لا تجعلنا مع القوم الظالمین, اللہ ہمیں ظالم قوم کے ساتھ نہ کرنا, ہمیں بخش دینا. اس وقت آپ سوچیں وہ جو لمحہ ہوگا, وہ جس وقت ادھر ہوں گے ان کا کیا حال ہوگا, کیونکہ ابھی ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہوگا. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 48 میں, وَنَادَا, اور پکاریں گے اصحاب الاعراف, اصحاب الاعراف والے وہ جو ادھر کھڑے ہوں گے, رجال, ان کچھ لوگوں کو, یعرفونہم, پھر وہی بات کہ وہ پہچان رہے ہوں گے, بسیماہم, ان کی علامتوں سے, قالو, کہیں گے, ما اغنا, کہ نہ کام آئی, عنکم, تمہیں, جمعکم, جماعتیں تمہاری, وما کنتم تستکبرون, اور جو کچھ تم وہاں پہ تکبر کرتے تھے. اللہ اکبر. اب وہ دوزخ والوں کو دیکھ کے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری وہ بڑی بڑی جماعتیں جو تھی, پہچان گئے نا, مطلب دنیا میں تو پہچانتے تھے کہ یہ بڑی بڑی پارٹیز کرتے تھے, اتنی میری دوست ہیں, میرا خاندان اتنا بڑا, میری تو ماشاءاللہ یہ چیز اتنی بڑی, اور اگر حکومت کی طرف سے دیکھیں تو میرے ووٹرز اتنے بڑے, تو اگر ویسے دیکھیں تو میرے تو لائکس اتنے زیادہ, میرے فالوورز اتنے زیادہ, اتنے بڑی بڑی جماعتیں.
ہوتی تھی دنیا میں تو یہ کیا کیا کرتے تھے کہ وہ دوسروں کو لک ڈاؤن کرتے تھے کہ دیکھو جی ان کو تو کوئی جان پہچان والا ہی نہیں، یہ بیچارے غریب مسکین ان کا کیا ہوگا۔ اور کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آ کے بیٹھتے تھے نا حضرت بلال، حضرت انس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ، تو مشرکین مکہ کہ سردار آتے تھے تو وہ ان کو کہتے تھے آپ پہلے ان کو ہٹائے، یہ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے تو ہم اس وقت نہیں آئیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی اتنی قدر کی کہ کہا قیامت کے دن اعراف والے لوگ ان سے کہیں گے کہ کدھر ہے ما اغنی عنکم جمعکم، کہ نہیں کام آئی تمہاری بڑی بڑی جماعتیں، وما کنتم تستکبرون، جس کا تم اتنا تکبر کرتے تھے کہ ہم تو بڑے کوئی پہنچے والے لوگ ہیں۔ اہؤلائی، کیا یہی لوگ ہیں، الذین، وہ لوگ جو، یہ اب وہ جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں نا ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں، اقسم تم، قسم کھائی تھی تم نے، لا ینالہم، کہ نہیں پہنچائے گا انہیں اللہ برحمتن، کوئی رحمت، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کوئی رحمت نہیں پہنچائے گا، مینز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ دور ہوں گے۔ یہ وہ سوچتے تھے کہ ان غریبوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا دینا ہے، یہ دیکھو نا ذرا، ان کے تو حال ہی ایسے ہیں، اگر اللہ نے کرم کرنا ہوتا تو دنیا میں ان کو دیتا، ہمیں اتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحم کیے ہوئے ہیں، اتنے کرم کیے، اتنے مالدار ہیں ہم لوگ، ہماری اولادیں، ہمارے کاروبار، ہمارے یہ کوئی، ان غریبوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ نہیں دیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ یہ کہا کرتے تھے نا کہ اللہ کی رحمت سے ادھر بھی ان کو کچھ نہیں ملنے والا، ادخلوا الجنہ، کہ تم داخل ہو جاؤ جنت میں، لا خوف علیکم، کوئی خوف نہیں ہوگا تم پہ، ولا انتم، اور نہ ہی تم تحزنون، تم غمگین ہوگے۔ اللہ اکبر، ان کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ ونادا، اور پکاریں گے اصحاب النار، آگ والے لوگ جو دوزخ والے ہیں نا، اصحاب الجنہ، جنت والوں کو۔ دیکھیے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ، اللہ اکبر، آنیسٹلی ایسے نہیں لگتا کہ دل بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں کہ یہ تو حقیقت ہے، یہ تو ٹرو بات ہے۔ ہم تو سنتے تھے تو ہم کہتے تھے کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہونا، اندر دل کے کسی اندر ایک خانے میں ہوتا تھا کہ بس یہ جو ہے نا بتاتی ذرا بڑھ چڑھ کے ہیں، ایسا تھوڑی ہونے والا ہے۔ اب جب ہم اپنی آنکھ سے ان آیات کو دیکھتے ہیں نا اور ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ پکا اور سچا ہے، اور اب دیکھیے کہ اصحاب النار جو ہے نا دوزخ والے، اصحاب الجنہ کو کہیں گے ان کے افیدو، کہ ڈالو علینا، ہم پر، من الماء، پانی میں سے، کہ کوئی تھوڑا سا پانی ہم پہ ڈالو، او مما، یا اس میں سے جو رزقکم اللہ، جو اللہ نے رزق دیا۔ اب دیکھیں جنت میں تو پانی تجری من تحتہا الانہار ہوں گی، نہریں بہتی ہوں گی، ان کے لیے پانی دینا کیا مشکل ہوگا۔ اور وہاں پہ وہ پہچان رہے ہوں گے، وہاں پہ ان کے کوئی نہ کوئی تو لو ونس میں سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے نا جن کو وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، اور وہ آپ سوچے، آپ نے کبھی جلنے کا عذاب نہیں دیکھا ہوا؟ اللہ اکبر، میں نے دیکھا ہے۔ میں جب چھوٹی تھی نا تو ہمارے نیبرہڈ میں ایک بچہ ہوتا تھا، اس نے اپنے آپ کو نا انہوں نے اپنا چیزیں رکھی ہوئی تھی، جیسے تندور نہیں ہوتا وہ سائڈ پہ وہ والا تھا، تو انہوں نے اس کے اندر اپنی وہ لکڑیاں اور وہ ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی۔ تو وہ بچہ کہیں دوپہر کا ٹائم تھا تو وہ کھیلتا کھیلتا اوپر چلا گیا اور اس نے ماچس ساتھ لے لی، اور وہ بیٹھ کے نا اس نے دیکھا ہوگا تندور میں کیسے جلاتے ہیں، تو وہ جلانا شروع کیا، تو وہ اندر، کیونکہ اندر تھا وہ چھوٹی سی جگہ جو بھی بنی ہوئی تھی جس کے اندر وہ ساری لکڑیاں وغیرہ تھی، اب وہ جب آگ جلی نا تو وہ ڈر گیا، وہ باہر نہیں آیا، تو آگ آگے تک آگی تو وہ باہر نہیں نکل سک رہا تھا، اور اس نے نائلون کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، مجھے آج بھی یاد آتا ہے، روح کام جاتی ہے کہ کس طرح سے سارے لوگ جتنے، جس کو پتہ چل رہا تھا، لوگ آگے بڑھ کے نا اس کو کھینچنے، باہر نکالنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اتنی آگ باہر کی، کیونکہ دروازہ اتنا سا تھا نا جہاں سے آگ باہر آ رہی تھی، تو پکڑ نہیں سکتے تھے کس طرح سے پانی، کیونکہ اوپر چھت پہ تھا، پانی لا کے اوپر سے ڈال رہے تھے بالٹیاں بھر بھر کے۔ میں جب یہ آیت پڑھی تھی تو مجھے وہی نقشہ یاد آ رہا تھا، آنیسٹلی روح کام جاتی ہے کہ یا رب العالمین، یہ سارا کچھ حق ہے، قیامت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، آگ بھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ وارن کر رہے ہیں اس دنیا میں رہتے ہوئے کہ دیکھو یہ ہوگا، نہ کرنا۔ ہمیں کس چیز نے اتنا پاگل کر دیا کہ ہمیں نہیں سمجھ آتی، پھر ہم وہی غلطیاں کر جاتے ہیں، پھر اور پھر اتنا کرتے ہیں اس کے اوپر کہ کچھ نہیں ہونا، تم سارا وقت یہی کہتی رہتی ہو، اب کیا ہے، اب کبھی اچھی بھی بات کیا کرو، اللہ رحیم کریم ہے۔ دیکھیں آپ نوٹ کریں کہ یہ بات کون لوگ کہتے ہیں،
یہ وہی کہتے ہیں نا جنہوں نے نہیں ماننا ہوتا، جن کو یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں ہمیں کرنے دو، اللہ رحیم کریم، اللہ نے معاف کر دینا، تو ابھی بھی نہیں جینے دے رہی، اب تو ہمیں جینے دے یہاں پہ. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے ہیں ان کا جینا جینا نہیں ہے، وہ نہیں جی رہے ہیں. اللہ اکبر. ان کو کوئی یہ بتائے، آنیسٹلی میں کہتی ہوں، میں خود بھی ہر ایک کو تو نہیں پکڑ پکڑ کے بتا سکتی نا، اپنی لو ونس کی تکلیف ہوتی ہے کہ جب دیکھتی ہوں. میں یہاں پہ سوچ رہی تھی کہ کیسے بندہ بات کرے نا. میں جب اپنی بچوں کو، رشتہ دار ہیں، بھائی کے بچے، بہنوں کے بچے ادھر ادھر، ان کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کہ بیٹا کس چیز کی تم لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. دیکھو مجھے لگتا ہے کہ تم لوگ، اب مجھے تم لوگوں کے ہسبینڈ سے بات کرنی پڑے گی. پھپھو خبردار ہمارے ہسبینڈ سے آپ نے بات کی، آپ ان سے کچھ نہیں کہے گا، ہماری زندگی خراب ہو جائے گی. ایسے وائی ڈونٹ یو انڈرسٹینڈ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں. اور کیا کریں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، اور جو بھی چیز سے میں ان کو منع کر رہی تھی کہ بچہ یہ بھی غلط ہے نا، آپ کو نہیں سمجھ آتی تھی کہ ایک حرام کا لقمہ، میں بچی کو ایک بتائی تھی کہ ایک حرام کا لقمہ پیٹ میں ہو 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، رائٹ. تو آپ یہ سوچو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فحاشی کو بھی تو حرام کہا ہے. اگر ہم ایسی حرکتیں کریں، ہم باہر جا رہے ہیں، جس حال حلیے میں ہم باہر نکل رہے ہیں، آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اس کے بعد کون سی دعائیں قبول ہو رہی ہیں ہماری، کون سی عبادات قبول ہو رہی ہیں. پڑھ رہے ہو نمازیں سب کچھ، لیکن اتنی آسانی کے ساتھ ہم لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، کیونکہ شیطان ہمیں اتنا پاگل کر دیتا ہے کہ کچھ نہیں ہونا، اتنی تو تم اچھی چیزیں کر رہی ہو، اب یہ 2-3 چیزوں کے پیچھے تو یہ تمہاری رشتہ دار آ کے پڑ گئی ہیں، ان کو بس ٹھیک ہے، ہم جو بھی کر رہے ہیں نا ہم بڑا اچھا کر رہے ہیں. تو ہوتا ہے، مجھے بالکل احساس ہے کہ آپ کے اور میرے گھر میں بھی، ہمارے لو ونز میں بڑی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جن کو سمجھ آ جاتی ہے نا، ان کو آنیسٹلی یہی لگتا ہے کہ آگ جیسے لگ رہی ہے. کس طرح سے پکڑ پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے نا کہ میں نے آگ سلگائی تھی، آگ جلائی، اور اسے پورا ماحول روشن ہو گیا، اور تم ہو کہ پتنگوں کی طرح بیچ میں گرتے جاؤ، اسی آگ میں گرتے جا رہے ہو. میں تمہیں کمروں سے پیچھے پھینکتا ہوں کہ نہ اس آگ میں گرو، یہ دنیا جو ہے وہ تمہیں اپنے اندر لپیٹ لے گی، نہ کرو. وہی حال ہو جاتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کر دے. اور پھر اللہ سبحانہ، دیکھیں آگے فرماتے ہیں کہ جو رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے نا، اس میں سے کچھ دو. قالو، وہ کہیں گے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ نے حرمنا ہما، کہ حرام کر دیا ہم پر، حرام کر دیا ان دونوں چیزوں کو، علی الکافرین، کافروں پر. اب دیکھیے کہ جنت میں بھی کچھ چیزیں حرام ہو گئی ہیں. ہمیں تو لگتا ہے کہ دنیا میں ایک سور ہی بس ہمیں پتہ ہے حرام ہے، باقی ساری چیزوں کو ہم کہہ دیتے کدھر لکھا ہوا ہے، کدھر لکھا ہوا ہے، کیونکہ خود بھی نہیں پتا ہوتا اگلے کو کیا دکھائیں. تو اللہ وہ کیا کہیں گے کہ نہیں، ہم پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیں گے ان کو. اور وہ کہیں گے کہ ہم اس لیے نہیں دے رہے کہ اللہ نے حرام کر دیا، تو یہ چیزیں تمہارے لیے ہے ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ پانی کا جو صدقہ ہے نا وہ بہت افضل صدقہ ہوتا ہے. ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ میں اپنی ماں کے لیے کیا صدقہ دوں، تو رسول اللہ نے کہا کہ پانی کا صدقہ دو. تو پھر انہوں نے ان کے لیے کنواں کھدوا دیا تھا. تو اب پانی کے بارے میں دیکھیں، میں یہ کہتی ہوں کہ اب صبح ہی جیسے ہم دانت برش کرتے ہیں نا، تو کئی دفعہ ہوتا ہے کہ پانی چل رہا ہے، تو اتنا ایک دم سے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ اکبر، وہاں پہ اتنا ایک پانی کے قطرے کے لیے وہ منتیں کر رہے ہوں گے کہ تھوڑا سا پانی ہم پہ ڈالو. اور ہم کتنے آرام سے پانی پودوں کو دیتے ہیں، تو دیتے ہی جاتے ہیں. ہم نہاتے ہیں تو پانی گرم نکالنا ہے تو کتنی دیر تک پانی اسی طرح سے گر رہا ہوتا ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پہ اپنی بہت رحمتیں کرے، ہم سب کو دین کی سمجھ عطا کر دے، کیونکہ اکثر مقصد ہی دین کی سمجھ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمیں سمجھ عطا کریں گے تبھی تو ہم اس پہ عمل کریں گے نا. اور انشاءاللہ میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں، جب میں اپنی ٹیچر سے جو ایڈمنس تھی ان کو ملی ہوں، ماشاءاللہ اتنے اسٹوڈنٹ ہیں، میں رینڈملی کلاسز میں جاتی ہوں، میں دیکھتی ہوں کہ ٹیچرز کیسے پڑھا رہی ہیں، اسٹوڈنٹ کیسے سبق سنا رہے ہیں. اتنی خوشی ہوتی ہے جس کی حد نہیں کہ یا رب العالمین، اب قرآن کھل گیا نا ان کی زندگیوں پہ، ان کے لیے عمل بھی آسان کر دینا. اور انشاءاللہ قرآن کے کھلنے کی دیر ہوتی ہے. آپ دیکھیں جب ہم قرآن ناظرہ پڑھتے ہیں نا تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے انہوں نے پڑھنا ہے، ان کو سمجھ آنی کوئی نہیں، یہ قرآن پہ قرآن ختم کرتے جائیں گے. قرآن پڑھنے کا ثواب ہے، میں مانتی ہوں ایک ایک حرف پہ نیکی ہے، لیکن کیونکہ عمل نہیں نہ ہوگا، عمل وہ نیکیاں بھی کھا جاتے ہیں جو اگر ہم نے غلط عمل کیے ہوں گے. تو جس وقت ہم سمجھ کے قرآن کو پڑھنا شروع کرتے ہیں نا،
اس وقت شیطان آ کے ہمارا سارا کچھ، اس وقت ہمیں 100 چیزیں یاد کرا دے گا، ابھی تو یہ بھی ہے، ابھی تو یہ بھی ہے. وہ نہیں چاہتا کہ کوئی انسان جو ہے وہ اللہ کے پیغام کو سمجھ سکے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ان آیات میں کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی کے فیصلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کے اگینسٹ کرتے ہیں نا، وہ کافر ہیں. یہ پڑھ چکے ہیں ہم آیت، وہ کافر ہے. اتنی بڑی آیات ہم پڑھتے ہیں. دیکھیے اگر مفسرین کہتے ہیں کہ انسان جو فار ایگزامپل میں مسلمان ہوں، میں کوئی غلط ایسا کام کر رہی ہوں تو میں الحمدللہ میں کافر نہیں ہو جاؤں گی، لیکن میرا عمل کافر والا ہو جائے گا، مجھے اس کا گناہ اتنا ملے گا. تو فوراً توبہ کر کے انسان کو اپنا رخ دوسری طرف لے جانا چاہیے. اللہ سے دعا مانگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سورج مکھی کا پھول بنا دے. جیسے سورج مکھی کا پھول پتہ ہے کیا، جہاں پہ سورج آتا ہے نا وہ ادھر 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 اس کا رخ مڑتا جاتا ہے. کہ جہاں پہ اللہ، اب ہماری زندگیوں میں قرآن کھلے ہیں، جو آیت آ رہی ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر دی. جہاں جہاں آیات آ رہی ہے ادھر رخ موڑتے 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 انشاءاللہ جنت الفردوس میں ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے. اب مجھے لگتا ہے کہ اللہ اکبر، کیونکہ یوٹیوب کا کافی دیر سے بند ہو گیا ہے. میں ابھی دیکھا ہے ایک دم سے، اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ. آئی تھنک میں یہی والا کلاس جو ہے وہ یوٹیوب میں بھی شیئر کر دوں گی. آپ لوگ بھی پلیز شیئر کر دیجیے گا تاکہ وہ لوگ جو نہیں سن سکے وہ اس کے بعد وہ سن لیں گے. اب اجازت دیجیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا رحم کرے. اور پاکستان کا ٹرپ جو میرا ہے، میرا خیال ہے ایک اور ویک میں ادھر ہوں گی انشاءاللہ. اس کے بعد میں ہیوسٹن میں ہوں گی. اور مجھے یہاں پہ آنیسٹلی جو سب سے زیادہ بادر کر رہا ہے نا، مجھے نیٹ کا ہے. میرا سارا وقت یہ دماغ میں چلتا ہے کہ اب میں نے لائیو کرنا ہے تو وہ چلنا کوئی نہیں ٹھیک طرح سے، کیونکہ میرے گھر میں وہ جو تار کے ساتھ لگا ہوتا ہے نا وہ والا نہیں ہے. کیونکہ میں آتی ایسے ٹائم پہ تھی تھوڑی دیر کے لیے. اس دفعہ پہ مجھے یہ تھا کہ میرے پاس ساری ڈیوائس ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی، لیکن پھر بھی پرابلم ہو رہی ہے. بس آپ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے میں آئی ہوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں مجھے کامیابی دے، اور پھر میں واپس جا کے پھر سے آپ کو وہاں پہ انشاءاللہ یہ بھی پرابلم نہیں ہوگی، اور آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے. جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ پاکستان میں بھی سب پہ اپنی رحم کرے. ہمارا ملک ہے اور بہت دل ایسا ہوتا ہے کہ یا اللہ، یہ ملک بھی ہم نے اسلام کے نام پہ بھی لیا تھا نا. یہاں پہ تم سارے مسلمان ہیں. دیکھیں ہم امریکہ میں ہوتے ہیں نا تو وہ ان کا ملک ہے، بہت آسانیاں ہیں الحمدللہ، لیکن جو مذہب پہ عمل کرنے کے لیے اور فالو کرنے کے لیے جو آسانیاں ادھر ہیں نا، میں کہتی ہوں کہ بڑے نصیب والے وہ لوگ ہیں. دیکھیں اذان کی آواز کان میں آتی ہے، میرے گھر کے پاس ہی مسجد ہے تو ہر اذان کی آواز میرے گھر میں آتی ہے. کتنی نصیب کی بات ہوتی ہے. گھر کے آدمی مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتے ہیں. یہ اتنا بڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رحم ہے، اور کوئی ڈر نہیں ہے. مسجدوں میں جائیں، عبادت کریں، پڑھیں، وہاں پہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی آسانی ہو جاتی ہے. تو دیر از اے لاٹ آف تھنگز. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے پاکستان کو سلامت رکھے، پاکستان میں رہنے والوں کو سلامت رکھے. کیونکہ جو آزادی ہے نا، اس کو جو بیچارے بارڈرز پہ بیٹھے ہوئے پریشان حال اور کس طرح کے حالات ہیں، آپ لوگوں کو سب کو پتہ ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پتہ ہے کہ آزادی کیا چیز ہوتی ہے. پاکستان جب حاصل کیا تھا، کتنی جانوں کا نذرانہ دے کے ہم نے حاصل کیا تھا نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ملک کو سلامت رکھے، آباد رکھے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.